बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, कुरान पाक में कहा गया अल-कासिबु हबीबुल्लाह, मज़दूर अल्लाह का दोस्त है, हबीब है। और किसी भी मुआशरे में अगर हम देखें कि ये जो तामीरात हैं, ये जो सड़कें हैं, ये जो अमारात हैं, इस सब में कितने ही अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं और मज़दूरी। लेकिन सोचना हमें ये है कि क्या वो जो कहा गया कि मज़दूर की मज़दूरी पसीना खुश्क होने से पहले दे देनी चाहिए, वो ऐसा हो रहा है? ख़ुद मीडिया वर्कर्स को हमने देखा जो कलम मज़दूर हैं, उनको 6-6 महीने तनख्वाह ही कोई नहीं या है ही कोई नहीं। ये जो जुल्म रवा रखा जाता है, इसका ख़ात्मा कैसे होगा? और इसमें कोई शक नहीं है कि हम ये जो फर्राटे भरती गाड़ियों में फिरते हैं ना इधर से उधर। मैं जब गया, कई दफ़ा गया शाहराह कराक्रम पे, तो वहाँ कितने ही शहीद हुए, अपनी जान से गए। और मैंने एक शहदा का कब्रिस्तान में गया गिलगित के अंदर, तो वहाँ अभी भी 10 कब्रें वो खाली रखी हुई हैं। वो है इस्तारतन कि ये कब्रें हैं, लेकिन खाली हैं कि वो मज़दूर मिले नहीं। जब भी मिलेंगे उनको यहाँ दफन कर दिया जाएगा। बहुत सारे इश्यूज़ हैं समाजी तौर पे, किस तरह उनका इस्तेहसाल होता है, और ख़ास तौर पे बच्चे जिनसे जबरी मुशक्क़त ली जाती है, मज़दूरियाँ करवाई जाती हैं, और फिर उसके साथ साथ उनको वो मुआवज़ा भी नहीं दिया जाता। हमने तो ये भी देखा कि माशाअल्लाह अदालतों के जो बैठे हुए जो मसनद पे है ना जजों के, उनके घरों से बच्चे निकले, उन पे जिस तरह तशद्दुद किया गया, ये केस भी हमने देख रखे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसी पे बात करेंगे। आज मैंने ज़हमत दी है। ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर एम्प्लॉइज़ कन्फेडरेशन के सदर हैं, रईस एपनिक हैं जनाब इकराम बुखारी। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपके आने का। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब रमज़ान लगारी, ये है सदर पीपल्स यूनिटी PIA। बहुत शुक्रिया लगारी साहब आपके तशरीफ़ लाने का। और समाजी इश्यूज़ हों, कानूनी उमूर हों, उस पर गहरी निगाह रखते हैं जनाब अतीकुर रसूल एडवोकेट। बहुत शुक्रिया अतीक भाई आपके आने का। बुखारी साहब, आपसे ही आगाज़ करते हैं। ये जो मज़दूर और कलम मज़दूर और कोई भी मज़दूरी कर रहा हो, उनके इश्यूज़ के हवाले से हम साल में एक दिन तो मना लेते हैं, लेकिन करना कि ये हल कैसे होंगे मसाइल? सर बहुत शुक्रिया। आपने एक तो बहुत अहम मौजू पे हमारे समझते हैं माशरे का सबसे बड़ा जो मौजू है वो यही है कि हमारे माशरे में मसावात नहीं है। और वो इस वजह से नहीं है कि बाज़ तबक़ात की जो ज़ाहिर है हमारी जहनी तरबियत की कमी है, जिसकी वजह से सोसाइटी में ये मामलात हैं। मज़दूर जो है उसे अल्लाह पाक ने अपना दोस्त कहा है। अल्लाह पाक ने जिस इंसान को भी दुनिया में भेजा है उसको उसकी रोटी रोज़ी के लिए जद्दोजहद करने के वसाइल दे के भेजा है। उसको जिस्म की ताकत दी, हाथ दिए, पैर दिए, ज़बान दी है, दिमाग दिया है, ताकि वो उनका इस्तेमाल करके अपनी रोटी रोज़ी पैदा कर ले। इस ज़मीन पर उसके लिए जितनी मुद्दत अल्लाह ने मुकर्रर की है, उसके लिए उसके वसाइल अल्लाह ने दे रखे हैं। उन वसाइल को उसने अपनी मेहनत से अखज़ करना है और इस्तेमाल करना है। लेकिन होता यह है कि वसाइल पर बहुत ज़्यादा तबक़ात कब्ज़ा कर लेते हैं ऐसे अशराफिया में से, जिसके नतीजे में यह होता है कि मज़दूर को उसकी ड्यू मज़दूरी नहीं मिलती। अगर पाकिस्तान के जदीद तरीन हालात में आप आ जाएँ तो सबसे बड़ा मसला ये है कि मज़दूर की कोई जॉब सिक्योरिटी है ही नहीं। यानी मज़दूर को ऐसे ही रख लिया जाता है ताकि बस जब तक दिल किया रखा और फिर फारिग कर दिया। ना रखने का कोई तरीका कार है, ना निकालने का कोई तरीका कार है। और उजरत तो इतनी कम है कि मज़दूर का न सिर्फ ख़ुद वो और उसके अहल खाना ज़हनी मरीज़ होते हैं। और जहाँ तक कलम के मज़दूरों की बात है तो इनका मामला दीगर मज़दूरों से बहुत मुख्तलिफ है। ये पढ़ा लिखा होता है, ये अपने जहन में एक अफसर होता है, एक इंटेलेक्चुअल होता है। इसका मामला, इसकी जिस्मानी कैफियत भी वो नहीं होती। एक मज़दूर है जिसको अल्लाह पाक ने ये सिफ़त दी है, वो फ़र्श पर चादर बिछा कर फुटपाथ पर सो सकता है, लेकिन कलम का मज़दूर फुटपाथ पर नहीं सो सकता, उसके जिस्म में वो सलाहियत नहीं है। तो कलम के मज़दूर को एक जहनी सुकून चाहिए होता है, क्योंकि ये एक तारीख़ रकम कर रहा होता है। आज की जो वो रिपोर्टिंग करता है ये कल की तारीख़ है। तो ज़ाहिर है एक बेचैन और परेशान हाल, जहनी तनाव का शिकार जब वो रिपोर्टिंग कर रहा है, जब वो तारीख़ रकम कर रहा है, तो उस तारीख़ में भी बेचैनी आएगी और कल तारीख़ देखेगी कि वह बेचैनी है। मज़दूर को तो, कलम के मज़दूर का तो हाल बहुत ही बुरा है। हम बदकिस्मती ये है कि आज भी लेबर डे है और लेबर डे पे बहुत सारे मज़दूर परेशान हैं। मैं आपको ये सच बता रहा हूँ। वो इसलिए परेशान है कि आज के दिन की उनकी मज़दूरी ख़त्म हो गई। अब चलें जो सरकारी मज़दूर हैं
ان کو تو سرکار نے تنخواہ میں آج کے دن کی کٹوتی نہیں کرنی، لیکن ایسے بہت سارے ہمارے شعبے کے مزدور ہیں جن کی تنخواہ میں سے یہ ایک دن کی بھی کٹوتی ہو جانی ہے کہ جی چھٹی تھی کام تو ہوا نہیں، لیکن اس کے علاوہ جو دیگر مزدور ہیں یا ان کے بھی حالات ایسے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ میں واپس آؤں گا کہ میں پوچھوں گا کہ یہ ایپنک اور پی ایف یو جے اور یہ ان آرگنائزیشن کا پھر فائدہ کیا ہے، کب تک فائدہ ہم حاصل کر سکتے ہیں کہ صرف آوے ہی آوے تو جاوے ہی جاوے، یہ میں واپس آتا ہوں۔ لغاری صاحب، ایشوز آپ بھی دیکھتے ہیں اور بہت سارے دیگر صورتحال ہے بہت سارے ایسے شعبہ جات میں، کیسے حل کریں گے؟ بس یہ سال میں ایک دن منا لینا کافی ہے یا ہر روز ان کی قدر و منزلت میں اضافہ ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیضی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس عالمی مزدور کے دن پر ہمیں موقع دیا مزدور کے مسائل پہ بات کرنے کا۔ سب سے پہلے میں، کیونکہ یہ عالمی دن ہے مزدوروں کا، میں شکاگو کے مزدوروں سے لے کر پاکستان اور دنیا کے ہر مزدور کی عظمت کو سلام پیش کروں گا۔ اور جیسے آپ نے کہا کہ جی مسائل کی بات ہے، فیضی صاحب ہمیں کیونکہ ہم نے ہر ذمہ داری ریاست پہ چھوڑ دی ہوئی ہے، کچھ انفرادی بطور قوم ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ریاست ہر جگہ پہ نہیں پہنچ سکتی۔ ریاست نے 25,000 سے لے کر 32,000 اس کی اجرت کر لی۔ اب یہ امپلائی اور امپلائر کا معاملہ بن گیا۔ اب اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر یہ امپلائر کو باور کرانا پڑے گا کہ آپ ایک مزدور کا حق نہ کھائیں۔ جیسے میرے بھائی نے کہا کہ ایسے کئی مزدور ہیں جو آج اپنی دہاڑی سے محروم ہوں گے۔ ابھی دیکھیں، ہم اس آپ کے اس چینل کے توسل سے یہ بات عوام تک پہنچانا چاہیں اور یہ جو اہل شعور تک یہ بات پہنچنی چاہیے کہ آج مزدور کا عالمی دن ہے۔ آج اگر آپ یہ عہد کر لیں کہ آج آپ اپنے کک کو بلائیں، کیونکہ آپ نے اس کو اگر گھر پہ بلایا ہے، آپ کی ضرورت ہے، تو آپ اس کو بلائیں کہ جی اگر آپ کا 1,000 روپیہ دہاڑی ہے تو بچے یہ جو آج کا 1,000 ہے، اب چھٹی تھی آپ کی، آپ کا میں احسان مند ہوں کہ آپ یہ آج 1,000 روپیہ آپ پکڑ لیں، کیونکہ یہ آپ کی یہ آج کی اجرت ہے، کیونکہ چھٹی والے دن پہ آئے ہیں۔ بالکل اور اس کی تعریف کریں اور اس سے پیار کریں۔ جیسے آپ نے شروع میں بات کی اور قرآن کا حوالہ دیا، احادیث کا حوالہ دیا، ایز اے اسلامی معاشرہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے رسول مکرم نے ہمیں کیا فرمایا کہ آپ جو ہے نا مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت کو ادا کر لیں۔ اور آپ نے یہاں تک کہا کہ اگر جو آپ کے گھر میں نوکر ہے، جو ملازم ہے، آپ نے تو یہاں تک بات کر لی کہ آپ جو کھائیں اس کو کھلائیں، آپ جو پہنیں اس کو پہنائیں۔ تو بطور قوم سر ہمیں ایک سوچنا پڑے گا کہ جو روزمرہ کی زندگی میں جو آپ کا ڈرائیور ہے، آپ کا خان صاحب ہے، جو ملوں کے مالکان ہیں، جو کارخان کا مالکان ہیں، جو بھٹے کے مالکان ہیں، ان کو اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر اس مزدور کے ساتھ بیٹھ ملنا پڑے گا، اس کی جو محنت کو، اس کی عظمت کو تسلیم کرنا پڑے گا بطور مسلمان، بطور انسانیت۔ ہمیں مزدور کے حقوق پہ بات کرنی پڑے گی اور اسی میں ہی اس ملک کی جو ہے وہ بھلا ہوگی۔ جب اس ملک کا مزدور خوشحال ہوگا تو آپ کا ملک خوشحال ہوگا۔ تو اسی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست تو کر رہی ہے، لیکن ریاست کو ایک کام فیضی صاحب کرنا پڑے گا کہ جب آپ نے قانون تو موجود ہیں، دیکھیں آپ دیکھیں کہ وہ اپنا NIRC بھی موجود ہے، لیبر کوڈز بھی موجود ہیں، لیکن اس کو امپلیمنٹ کرانا یہ ریاست کا کام بنتا ہے۔ امپلائر کہیں پہ اگر زیادتی کرتا ہے تو ریاست اس کی گردن کو دبوچے کہ آپ کسی محنت کشی کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ عتیق الرسول صاحب، یہ بات ہوگی کہ لیبر لاز بھی موجود ہیں، لیبر کوڈز بھی موجود ہیں، تو کیسز تو پھر بھی بے شمار آئے چلے جا رہے ہیں۔ یہ معاشرے کے حوالے سے جس طرح لغاری صاحب نے بات کی، کب وہ جو امپلائر ہے اس پہ بھی، اس کے کان پہ بھی کوئی جوں رنگے گی؟ میں سب کو نہیں کہہ رہا، بہت اچھے بھی ہوں گے یقیناً، ڈیفینیٹلی، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دسترخوان لگانے میں بڑے ماہر ہیں کچھ لوگ، لیکن مزدوری نہیں دیں گے وقت پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک چیز جس طرح سے دونوں صاحبان نے بات کی، ہم جو ہے اپنے تمام معاملات کو دوسروں پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ریاست پر جو ہے وہ جنرل پبلک جسے آپ کہتے ہیں، اس نے معاملات کو چھوڑ دیا ہے۔ وہ جب ان کا استحصال ہوتا ہے تو ان کی ایک نظر جو ہے وہ ریاست کی طرف جاتی ہے اور دوسری نظر وہیں سے واپس آ جاتی ہے کہ ریاست کچھ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے۔ اگر کچھ نہیں کر رہی تو یہ بھی خاموش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ بنیادی طور پر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ اپنے حق کے لیے کم از کم اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ لیبر کوڈز کی موجودگی کا آپ نے ذکر کیا، ہم ظاہر پریکٹسنگ لائر ہوں الحمدللہ، تو میں نے کچھ کیسز جو ہے وہ فائل کیے ہیں۔ کچھ چیزیں میرے سامنے بڑی عجیب و غریب آئی ہیں۔ کورٹس کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ ہمارے پاس کیسز لے کر آئیں۔ میں نے خود ابھی کچھ ایسے کیسز جو ہے وہ پچھلے دنوں میں فائل کیے ہیں۔ اب وہاں پر کیا تھا کہ جو امپلائر ہے وہ امپلائیز کی جو گریجویٹی ہے اور جو ان کی بیسک جو ان کی ویجز ہیں
ان کو اس نے دبا کے رکھا ہوا ہے. صرف ایک نوٹس دینے سے اس کے اثرات جو ہیں ہمیں مثبت نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. تو لاز کی امپلیمنٹیشن کا ہم گلہ ضرور کرتے ہیں، لیکن ان کی تحریک کے لیے ہم کرتے کیا ہیں، ان کو حرکت میں لانے کے لیے ہم کرتے کیا ہیں. بنیادی طور پر ہمارے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف زبانی جمع خرچ پر ہی اپنے معاملات کو حل کرنے کی بات کرتے ہیں. یہ ہے کہ اگر کم از کم انڈیویجول کیپیسٹی میں یہ چلیں تو صحیح، اگر یہ چلیں، ایک سٹیپ اٹھائیں، دوسرا سٹیپ اٹھائیں، اگر انہیں ہرڈلز آ رہی ہیں. لیکن عتیق بھائی ہم نے یہ بھی دیکھا، میں ماضی کی بات کروں گا، اخبارات میں جب ہم بھی تھے، اگر کسی نے اپنے بقایا جات کے لیے یا اس کو نوٹس نہیں دیا گیا، چلو جی نکل جاؤ جی، اور تنخواہ بھی نہیں دینی، اگر عدالت میں جاتے ہیں تو باقی جو سیٹ ہے نا وہ پھر نوکری بھی نہیں دیتے تھے. ہاں یہ ایک چیز ہے نا، یہاں پر آ کے اب آپ کی ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک طرف جب یہ قانون کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو وہیں پر جو سرمایہ دار، جو طاقتور لوگ ہیں، وہ اسی قانون کو ہی جو ہے وہ گلے سے دبوچ لیتے ہیں. بنیادی طور پر تو یہ مسئلہ ہے ہمارا. اس مسئلے کے حل کے لیے پھر جب ہم بات کرتے ہیں یونینز کی، ہم بات کرتے ہیں اکٹھا ہونے کی، ہم بات کرتے ہیں کہ تمام جو امپلائرز ہیں اور امپلائیز ہیں، اب یہ ان کا آپس کا ڈیوٹیز اور رسپانسبلٹیز کا رشتہ ہے. جب ایک امپلائی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ والا جو بیٹھا ہوا امپلائی ہے وہی خوش ہو رہا ہوتا ہے. جب تک وہ اس کا ہاتھ نہیں پکڑے گا، اس کا بازو نہیں پکڑے گا، اس کے ساتھ کندھے سے کندھا نہیں ملائے گا، یہ تمام کلیکٹیو ایفرٹ نہیں کریں گے، تب تک تو یہ ایک ایک کو جو ہے وہ تقسیم کر کے، بائفرکیٹ کر کے یہ نقصان کرتے رہیں گے سرمایہ کی. یہ آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن یہاں پر جس کا استحصال ہو رہا ہے اور دوسرا استحصال کرنے والا جو اس کو دیکھ رہا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں کا بھی قصور ہے. قانون تو موجود ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ادارے بھی موجود ہیں، فرق میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اپنے اندر بھی ہے. اکرام بخاری صاحب، جس طرح میں نے آپ سے جب بات ختم کی، میں لغاری صاحب کی جانب بڑھا تھا، یہ پی ایف یو جے یا ایپ نے کیا، یہ ان تنظیموں کی بس قیادت کا ہی مسئلہ آوے جاوے یا کچھ عملاً بھی ہوتا ہے ورکرز کے لیے؟ نہیں، عملاً تو ظاہر ہے بہت کچھ ہوتا ہے. سوسائٹی ایک ایسے نہج پہ پہنچ گئی ہے جہاں پہ کوئی کسی کو حق دینے یا اس کا حق تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. حق دے گا تو تب نہ جب پہلے اس کا حق تسلیم کرے گا، اس کے وجود کو تسلیم کرے گا. اپنے وجود کے علاوہ کسی اور وجود کو تسلیم نہ کرنے کا معاشرے میں ہمارے یہاں یونینز کا وہی حال ہے جو ہمارے ملک کی سیاست کا حال ہے کہ سیاست میں بھی کوئی کسی کو قبول نہیں کرتا. ہماری یونینز میں بھی یہی حال ہے، اور پھر پسند نہ پسند اور پھر اپنے ذاتی مفاد کی بنیاد پر. یہ بالکل انہوں نے بات صحیح کی ہے وکیل صاحب نے. ساتھ بیٹھا ہوا آدمی، میں خود بتاؤں آپ کو پتہ، ٹریڈ یونین ایکٹیوسٹ ہوں، بہت سارے اداروں سے نوکری سے، اور آپ نے بڑی درست بات کی ہے. پھر مالکان آپس میں ایکا کر لیتے ہیں کہ یہ تو بڑا گندا آدمی ہے، اس کو نوکری نہ دی جائے. میں پنجاب یونین آف جرنلسٹ کا پریزیڈنٹ تھا، اور اہم ادارے میں کام کر رہا تھا، جو معراج سمجھا جاتا تھا پرنٹ میڈیا میں اس وقت. اور جب وہاں سے میں نے دیکھا کہ 123 لوگ جو ہے وہ بیک جنبش قلم، ان کو جو ہے وہ فارغ کر دیا گیا. قسمیں میں نوکری چھڑ دیتی سی کہ میں پھر کس چیز کا لیڈر ہوں، اگر میں کس چیز کا صدر ہوں، میں ووٹ لے کے آیا کیوں ہوں؟ اب بھی ہے ایسا بخاری صاحب؟ یہ تو آپ کا کریکٹر تھا نا، آپ نے ایسا کیا. کاش سارے لیڈر ایسے ہوں. ایسا ہوتا نہیں ہے. مختلف مفادات ہوتے ہیں اور ان کی بنیاد پر، چونکہ معاشرے میں غربت بہت ہے، ریاست مالی طور پر کمزور ہے. میں ایک بات یہاں پہ ضرور کہوں گا، جو سب سے بنیادی بات ہے، جب ملک کے اندر معیشت مضبوط ہوگی، اس کے اثرات چاہے نہ چاہے بھی سب تک پہنچیں گے، نیچے تک اثرات پہنچیں گے. چونکہ ملک کے اندر سیاست کمزور ہے، پالیسیوں کا تسلسل نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہماری جو ریاست کی اچیومنٹ ہے وہ نہیں ہے، اور ریاست کی اچیومنٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہماری معاشی حالت خراب ہے. تو جب کنویں میں پانی ہی نہیں ہے تو پھر اس میں سے کیا نکلے گا؟ اب تو امید کا ایک دیا ایسا ہے جی کہ ہم جس طرح دنیا بھر سے سرمایہ کاری کے حوالے سے پھر سہولت کاری کونسل بھی قائم ہو گئی اور اس کے بعد آ رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ منصوبہ طویل ہونا چاہیے. بالکل 1 سال 2 سال نہیں، اس ملک نے قیامت تک رہنا ہے انشاءاللہ. آپ نے بہت زبردست بات کی. میں ایس آئی ایف سی کا بہت بڑا، میں اس کو بالکل 100/100 نمبر دیتا ہوں کہ یہ کام بہت پہلے ہونا چاہیے تھا، بڑا لیٹ ہوا ہے. بات یہ ہے کہ آج کی حکومت کل کی اپوزیشن ہو سکتی ہے، آج کی اپوزیشن کل کی حکومت ہو سکتی ہے. لہٰذا ان کو مل کر ایک تسلسل سے پالیسی بنانی چاہیے. مقصد اور اچیومنٹ تو یہی ہو کہ ہماری ریاست کے جو شہری ہیں ان کا معیار زندگی بہتر ہو، بلند ہو، لوگوں کو روزگار ملے. لوگ ذہنی مریض بن گئے ہیں پاکستان میں، آدھے سے زیادہ لوگ ذہنی مریض ہیں. ہم 25 کروڑ میں سے آدھے سے زیادہ لوگ. اور صرف یہی نہیں کہ جو بیچارہ مرد باہر کام کرنے جاتا ہے یا عورت کام کرنے جاتی ہے، جو گھر میں اس کے اہل خانہ ہیں وہ بھی اس سارے دباؤ کا شکار ہوتے ہیں. اور ہمارے صحافیوں میں تو بہت زیادہ یہ پریشانی ہے کہ وہ بیچارے نہ غریب اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نہ وہ امیر ہیں. حقوق ملتے نہیں ہیں. جب 6 مہینے تنخواہ نہیں ملے گی تو آپ بتائیں اس کے گھر والے بچوں نے کھانا ہے، ان کا اسکول، ان کی سماجیات،
ان کی ہر چیز، اور آپ کو پتہ ہے پھر بل کا، بجلی کے بل، پھر گیس کے بل، اس کے معاملات کہاں جا کر رکتے ہیں، تو وہ کس طریقے سے سروائیو کرے گا؟ تو جب ظاہر ہے اب یہ قانون کی بات بھی جہاں تک ہے، تو یہ میں آپ کو کہوں افراد کی تربیت ضروری ہے. وہی اسی مسند پر ایک جج بیٹھا ہوتا ہے جو بڑا رحم دل ہوتا ہے، اور وہ فیصلے کو 2 4 10 پیشیوں میں ختم کرتا ہے، ایک منطقی انجام تک پہنچا دیتا ہے. اور وہیں پر ایک اور شخصیت بیٹھی ہوتی ہے، وہ لٹکاتے رہتے ہیں معاملے کو، نہ اس کو ناراض کرنا چاہتے ہیں نہ اس کو ناراض کرنا چاہتے ہیں. میں ایک ادارے میں تھا، یونین کا صدر تھا، مجھے صرف اس جرم میں نکال دیا گیا کہ میں نے وہاں یونین کیوں بنائی، کہ یونین بنائی تو اخبار تیرا تھوڑی، اخبار تو میرا ہے. اس قسم کی ذہنی کیفیت، اور 80 85 لوگ نوکری سے نکال دیا. میں نے 7 سال لیبر کورٹ سے NIRC میں 7 سال گزارے. 7 سال بعد مجھے کاغذ کے اوپر انصاف مل گیا، لیکن عملی طور پر انصاف نہ ملا. اس عملی انصاف کو لینے کے لیے مجھے ایک اور عدالت میں جانا تھا، اور اتنی میری سکت اور حیثیت نہیں ہوتی انسان کی. تو یہ بات ہے ہمارے، اور ابھی تو اور زیادہ خوفناک صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ سیٹھ کے ہاتھ میں، بے رحم سیٹھ تو یقیناً اس کا بے رحمی سے استعمال کرے گا، کہ ٹیکنالوجی جتنی بڑھتی جا رہی ہے اتنے مزدور کی مزدوری ہمارے شعبے میں تو خاص طور پہ میں آپ کو کہوں کہ اب وہ کہیں گے کہ انہیں کسی اینکر کی بھی ضرورت نہیں ہے، انہیں کسی تجزیہ نگار کی بھی ضرورت نہیں ہے، انہیں کسی پروف ریڈر کی ضرورت نہیں ہے، انہیں کسی ٹیکنیکل آدمی کی ضرورت نہیں ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو ہم یہ بھی کر لیں گے، یہ بھی کر لیں گے. سیٹھ سارا پیسہ اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، اور سیٹھ کہتا ہے کہ مجھے نقصان ہو گیا اس لیے میں نے یہ بندے نکال دیے، یا میں نے یہ چھانٹیاں یوں کی ہیں. وہ نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس نے پچھلے سال 2 ارب روپے کمائے تھے، اس سال اس میں سے 10 لاکھ روپے کم ہو گئے. اس نے کہا یہ 10 لاکھ میرا نقصان ہے، لہذا یہ 5 آدمی نوکری سے نکال دو، ڈاؤن سائزنگ کر دو. اور ریاست کا یہ کام ہے، ریاست کو اس میں بری ذمہ نہیں کیا جا سکتا. ایک اچھی حکومت، سیاسی حکومت جب بیٹھے گی انشاءاللہ وہ لوگوں کی بات سنے گی اور اس کے مطابق مسئلے حل کرے گی. ہم نے سیاست کے میدانوں میں بڑا وقت گزارا ہے، صحافت کا اور سیاست کا چولی دامن کا ساتھ ہے، آپ کو پتہ ہے. اور ظاہر ہے جب ایک مضبوط سیاسی عمل ہوگا، ایک باوقار حکومت بیٹھی ہوگی، تو اس کے اثرات آپ تک پہنچیں گے. ڈیفینیٹلی اس کی طرف جانا ہوگا. لغاری صاحب یہ بتائیے گا، یہ جس طرح پہلے بھی بات ہوئی کہ انفرادی سطح پہ بھی تو ہمیں یہ چاہیے نا. ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں میں بچے بچیاں وہ ہم کام پہ معمور رکھے ہوئے ہیں، اور ان کی اجرت بھی اگر سوچا جائے یار 2000 4000 5000 پہ ایک بچی جو ہے وہ دور دراز علاقوں سے لا کے رکھ لی جاتی ہے. اس پہ بھی خود نہیں اللہ کا خوف ایسے آنا چاہیے، اور محلے داروں کو بھی نہیں غور کرنا چاہیے کہ یار اس گھر میں بچے سے مزدوری کرائی جا رہی ہے؟ جواد صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جو انفرادی جو ایک بندے کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے، ایک ذی شعور انسان کی جو معاشرے کے اندر ذمہ داری ہونی چاہیے، اگر اس کو ہر فرد، ہر خاندان اس کو نبھانا شروع کر دے تو یہ جو چائلڈ لیبر کے جو واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں وہ کئی جگہ سطح تک رک جاتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ریاست ایک قانون بناتی ہے، کیونکہ ہر بندہ جو ہے وہ مادر پدر آزاد ہوتا ہے. اگر ریاست کا قانون نہ ہو تو معاشرہ جنگل بن جاتا ہے. تو یہاں ایسے جو ہے نا حیوانی سوچ رکھنے والے بھی عناصر پائے جاتے ہیں جو آئے دن اخباروں میں آپ پڑھتے ہیں کہ جیسے بچوں پہ، جو ورکر بچے پہ تشدد ہو گیا. فیضی صاحب دیکھیں، ہم نا ایک معاشرے میں رہتے ہیں، جیسے آج ایک جمہوری دور ہے، ہم نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر اور ان جو ہے نا مسائل پر بات کر رہے ہیں. اب خدا را ایک دوسرے پہ تنقید، اس نے غلط کیا، اس نے غلط کیا، یہ بہت ہو گیا. اس سے ملک کے کوئی اچھے رزلٹ نہیں مل سکے ہمیں. دیکھیں اگر کوئی جیت کے آ جاتا ہے تو ہمیں اب کیونکہ بہت وقت گزر چکا ہے، اب ہمیں ان مسائل پہ بات کرنی پڑے گی کہ ہمارے مسائل میں کمی آنی چاہیے، نہ کہ بڑھنے چاہیے. ایگزیکٹلی. اب ہمارے جتنے، دیکھیں میں ایک مزدور رہنما ہوں، میں بات کرتا ہوں، دیکھیں میرے لیے تو وہ کہتے ہیں نا کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے درد کی دوا کرے کوئی. اس میں سے جو بھی حکومت آتی ہے جو مزدور کا بھلا سوچتی ہے وہ بات کرتی ہے، ہمارے وہ سر کے تاج. لغاری صاحب یہیں سے شروع کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت جناب خلیل جارج ہیں. جی جارج صاحب کیا حال ہے؟ میں بالکل ٹھیک، آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکر ہے اللہ کا، خداوند قدوس کا. یہ مجھے بتائیے گا، آج مزدوروں کا عالمی دن، اس پہ ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات، بچوں سے جبری مشقت. وہ بعض ادارے ہیں، خود میڈیا کے ادارے ہیں، جو وقت پہ تنخواہ نہیں دیتے اور تنخواہ کے بغیر فارغ بھی کر دیتے ہیں. مسائل تو بہت ہیں، کیا کرنا پڑے گا؟ جی میں سمجھتا ہوں آج کا دن دنیا کا سب سے بڑا دن ہے، جس دن مزدور کو ہم نے اپریسیشن دینی ہوتی ہے،
मजदूर को एक दिन से मजदूर की जो मेहनत है उसका तदारुक नहीं किया जा सकता जब तक हम मजदूर के मेजर और बेसिक मसाइल की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन फिर भी अभी भी ये मुल्क पाकिस्तान में जितना तबका नौजवान का है, जितना तबका मजदूर का है, मैं समझता हूँ कि इस टाइम 80% लोग मजदूर हैं। उनकी उजरत हमें उसकी मेहनत, और क्योंकि ये कलाम पाक भी कहता है कि मजदूर की मजदूरी उसके पसीना सूखने से पहले अदा की जाए, लेकिन यहाँ आपको पता ही है कि हमने मजदूर को गुलाम बनाया, बल्कि वो मजदूर नहीं है, वो गुलाम बन चुका है। तो जब तक हम इन्हें गुलामी से नहीं निकालेंगे, इनको मजदूर की हैसियत नहीं देंगे, आपको पता है दिन ब दिन आज इन मजदूरों की जगह कोई ना कोई मशीनरी ले रही है, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर ले रहा है, और ये मजदूर अभी अपनी पेट भी नहीं भर सकते। क्योंकि इस चीज का मुझे बाखूबी अंदाजा है, क्योंकि मैं खुद भी एक मजदूर का बेटा हूँ और मुझे पता है कि इस टाइम मजदूरों के क्या मेजर मसाइल हैं। ना हम उन्हें हेल्थ के सहूलियात दे पा रहे हैं, ना हम उन्हें एजुकेशन उनके बच्चों को दे पा रहे हैं, बल्कि मैं बच्चों को देखता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे गाड़ियां साफ करते हैं, कोई चीजें बेचते हैं। तो मैं उनसे हमेशा पूछता हूँ कि बेटा आप पढ़ते क्यों हो? तो कहते हैं हमारे घर का गुजारा ही नहीं चलता, तो हम कैसे पढ़ाई की तरफ जाएं। और एजुकेशन और हेल्थ इतना महंगा हो चुका है कि मजदूर की दस्तरस से बाहर निकल गया। तो हमें 1 मई सिर्फ ऐसे एक रवायती नहीं मनाना चाहिए, बल्कि इसमें हमें लोगों को बताना चाहिए कि ये कौन सी हैसियत रखता है ये दिन कि हमने मजदूरों के मसाइल को हल करना है और मजदूरों से प्यार करना है, उनको गुलाम नहीं समझना। जिस तरह हम किसी के मजदूर हैं, इसी तरह वो भी अपनी मजदूरी करने इस दुनिया में आए हुए हैं। अच्छा, तो ये तो खलील भाई मुझे ये बताएं, इसमें खुद मीडिया वाले, मीडिया वर्कर्स भी परेशान हैं, उनके भी बहुत सारे केसेस हैं। सेठ साहब ना पैसे देते हैं, ना कोई लेटर देते हैं कि किसी अदालत में जाया जा सके। इस हवाले से ये बताइएगा, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, मंदिर, वहाँ से क्या मैसेज जा सकता है? क्योंकि बहुत सारे मुखय्यर हजरात हैं जो तमाम इबादत गाहों पे पैसे लगा देंगे, राबता घर बना रहे हैं वहाँ, लेकिन इंसान के हवाले से वो नहीं सोचेंगे। वहाँ से क्या मैसेज जाना चाहिए? देखें जी, आपने बहुत अच्छी बात की। सबसे बड़ा खुदा का घर इंसान खुद है। इंसान खुद एक खुदा का घर है, क्योंकि खुदा ने इंसान से मोहब्बत की है। और जो लोग इस तरह करते कि अपने बच्चों को अजाफी खर्चे करवाते और मजदूर की मजदूरी नहीं देते, तो मैं समझता हूँ इससे माशरे कभी भी अपने ही जाएंगे, माशरे बिगड़ेंगे और माशरों में बिगाड़ पैदा होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी आए दिन चोरी, चकारी, डकैतियां, मर्डर। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि हम अकेले कोई इनके जिम्मेदार हैं, लेकिन इस टाइम मैं समझता हूँ कि खुदा भी कलाम पाक में लिखा है कि जो हाथ नेकी करना जानता है, अगर वो नहीं करता तो वो गुनाह करता है। अगर हमसे कुछ हो पड़ता है कि हम मजदूर बहन भाइयों के लिए कुछ करें, बहनों के लिए कुछ करें, आजकल तो इस फील्ड में हमारी बहनें बहुत आ गई हैं। अभी बट्टे में आप देखें कि लोगों को गिरवी रखा हुआ है और इस तरह के काम कर रहे हैं जैसे वो फिरौन का वक्त भी इतना बुरा नहीं होगा जितना इन लोगों ने। मुझे अच्छी तरह याद है, शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला थे तो वो बाकायदा छापे मारते थे और हम जर्नलिस्ट भी साथ होते थे। बच्चों को, ख़वातीन को वो जंजीरों में जकड़ा होता था और उनको बाजियाब कराया जाता था, रिहाई दिलाई जाती थी। अब भी तो ऐसा होना चाहिए ना? जी, मैं तो कहता हूँ आज मुखय्यर हजरात उठे, आपके प्लेटफॉर्म से मैं मैसेज देता हूँ, मुखय्यर हजरात उठे और उन गरीब जो गिरवी पड़े हैं, बच्चे, माएँ, बहनें, उनमें से एक एक को भी छुड़ा लें तो मेरा ख्याल रात तक जो है ना हम 5-10 हज़ार मजदूरों को छुड़ाने में कामयाब हो जाएंगे और अल्लाह ताला भी खुश होगा इसमें। बहुत शुक्रिया खलील जॉर्ज आपके वक्त का। जी लगारी साहब, आप फरमा रहे वही सर जो साहब ने बातें की। देखें सर, हमारा भी यही अपना ख्याल है कि इस वक्त रियासत को और तमाम अपोजिशन जो पार्टीज़ हैं
ان کو مل بیٹھ کر پاکستان کے مسائل، مزدور کے مسائل اور دیکھیں اگر پاکستان ہے تو یہ سیاسی پارٹیاں ہیں، یہ مزدور ہے، ہمیں پاکستان کی بقا کی طرف جانا چاہیے، اور الحمدللہ پاکستان کے اندر اتنا پوٹینشل ہے کہ پاکستان دنیا میں پھر بھی ایک چاند کی طرح چمک سکتا ہے، لیکن اس پہ مل بیٹھ کے ہمیں کام کرنا کی ضرورت ہے۔ اور سر ریاست، جیسے اپنا منسٹر صاحب نے فرمایا کہ اس دور کے اندر بھی لوگوں کو گروی رکھا جاتا ہے، دیکھیں ریاست سیمینار کرے، لیبر سیمینار کرے، آپ جیسے ذی شعور صحافی ہیں وہ لیبر کانفرنسز بلائیں، وہاں پہ لیبر لیڈروں کو بلایا جائے، تمام لیبر کو بلایا جائے اور ان کے مسائل سنیں تاکہ ریاست تک، دیکھیں انفارچونیٹلی اس وقت جو ہاؤس آف دی فلور ہے، کیونکہ وسائل سسٹم ایسا بنتا ہے کہ کوئی متوسط طبقہ جو ہے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، تو اس وجہ سے جو ریاست کے جو ستون ہیں وہاں تک مزدور کی بات پہنچانے میں جو صحافی حضرات ہیں، آپ کے جو یہ بڑے بڑے چینل ہیں، یہ کلیدی کردار ادا کریں، جو کر بھی رہے ہیں، تاکہ سر اس ملک میں اگر مزدور کی کوئی فلاح کے لیے کام ہوگا، واللہ ہی اپنا، کیونکہ میں ایک ادارے سے تعلق رکھوں اور بظاہر تو بڑا خوشحال ادارہ ہے، لیکن جواد صاحب اس وقت جسم اور روح کا جو رشتہ برقرار رکھنے کے لیے نا بڑی تگودو کرنی پڑتی ہے، اس مسائل پہ قابو پانے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اس پہ بھی ایک علیحدہ سے پروگرام ہونا چاہیے کہ بڑیاں کی اداریاں ویسے اس پہ۔ اچھا مجھے عتیق الرسول صاحب یہ بتائیے گا باتیں، دیکھیں میں بھی سارے بات عملاً کچھ کرنے کے لیے کس طرح راہ ہموار کریں گے، لوگوں کی ذہن سازی ہوگی، جس طرح میں نے پہلے کہا کیا محلے میں ہم بیرونی دنیا کے بڑے حوالے دیتے ہیں، اور پھر ریاست مدینہ کا بھی ہم نے بڑا سنا، اور یورپ کی باتیں جہاں میں کھیلا تھا، جہاں میں گیا تھا، جہاں میں آیا تھا، وہاں کے حوالے بھی دیے جاتے رہے۔ وہاں نیبرہڈ واچ کا کانسیپٹ ہے محلہ لیول پہ، ٹاؤن لیول پہ۔ ہمارے ہاں تو یہ کہا گیا ہوا ہے کہ محلے کا خیال رکھو، ہمسایوں کے تو حقوق اتنے زیادہ ہیں، لیکن کیا حقوق ہی ہیں؟ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ میرے ساتھ والے گھر میں نابالغ بچی یا بچہ ہے، اس سے مشقت لی جا رہی ہے، میرے اندر اخلاقی جرت ہی نہیں ہے میں شکایت کر سکوں۔ جواد صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی انتہائی اہم آج کے جو ڈسکشن ہے اس کی یہ بات ہے کہ بنیادی طور پر جس جگہ پر ہم رہ رہے ہیں ہم اپنے ارد گرد نظر نہیں دوڑاتے۔ اگر ہم مذہب کے حوالے سے بات کریں، اسلام کے حوالے سے بات کریں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، آپ دیکھیں کسی یتیم پر، کسی مسکین پر، کسی فقیر پر، کسی غریب پر، کسی جو آپ کا رشتہ دار ہے، اگر وہ فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہے، اس کا ہاتھ پکڑنا، کسی کے سر پر ہاتھ رکھنا جو ہے، اس کا اجر کس قدر زیادہ ہے۔ ہمارے جو انسانی حقوق کی اگر ہم بات کریں انٹرنیشنلی، اگر ہم مورلی بات کریں، اگر ہم ریلیجیس حوالے سے بات کریں، اگر ہم سوسائٹی کے حوالے سے بات کریں، تو ہر جگہ اس چیز کو، ہر مذہب، ہر مسلک، ہر قاعدہ، ہر قانون، ہر ضابطہ اس بات کو اپریشیٹ کرتا ہے کہ آپ اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ، ان کے سر پر ہاتھ رکھیں، ان کا جو ہے وہ ہاتھ تھامیں اگر وہ کمزور ہیں تو۔ اگر آپ ایجوکیشن کے حوالے سے دیکھیں، اگر آپ ہیلتھ کے حوالے سے دیکھیں، اگر آپ ان کے اور جو دیگر مسائل ہیں ان کے حوالے سے دیکھیں، ایون قرض دینے کے حوالے سے بھی، تو اگر ہم مذہبی روایات کو دیکھیں، مذہبی تعلیمات کو دیکھیں، سوسائٹی کے حوالے سے دیکھیں، دنیاوی حوالے سے دیکھیں، تو آپ کی یہ بات انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور لوگ اسے پسند کرتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ میٹیریلسٹک ہو گئے ہیں، ہم لوگ سیلف سینٹرڈ ہو گئے ہیں، ہم نے ارد گرد دیکھنا چھوڑ دیا ہے، اور اسی وجہ سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ انحطاط کا شکار ہے۔ میں آپ سے شیئر کروں کہ تقریباً 14-15 سال ہو گئے مختلف حوالوں سے چائلڈ لیبر کے مسائل پہ کام کرتے ہوئے۔ میں نے سرویز کیے، ڈاکیومنٹریز بنائیں، پوئٹریز لکھی، کچھ اسٹریٹ چلڈرنس کو جو ہے وہ میں نے اسکول میں کوشش کی مختلف اداروں کے ساتھ، کچھ خود سے ان کو اسکولز میں ہم نے ری ایبلیٹیٹ کیا، ان کی ری ایبلیٹیشن کر کے ری انٹیگریٹ کیا تاکہ وہ اسکولز میں جائیں اور اپنی تعلیم کی جو ہے وہ اس سلسلے کو آگے بڑھا سکیں۔ سر یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، گورنمنٹ اسکولز موجود ہیں، گورنمنٹ کے ادارے موجود ہیں، ریاست کر سکتی ہے، کچھ تھوڑی سی اگر جو کریج ہے وہ جنرل پبلک کے اندر اگر آ جائے۔ مجھے 15 سال ہو گئے یہ معاملات ڈسکس کرتے ہوئے کہ 3 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں، 2.5 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں۔ بھائی اگر گورنمنٹ نہیں کر رہی ہے، پرائیویٹ سیکٹر کے اسکول موجود ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ گورنمنٹ نے اب آرٹیکل 25 ہے کانسٹیٹیوشن کا، وہ کہتا ہے کہ ہر 5 سے 16 سال کا بچہ اسکول میں ہوگا۔ گورنمنٹ سکولز میں سارے اتنے نہیں ہیں کہ وہ سارے ادھر جا سکیں، پرائیویٹ سکولز آپ کے سامنے موجود ہیں، ایک بہت اچھا ان کا کردار ہے۔ بانڈڈ لیبر کی ہم بات کرتے ہیں، آرٹیکل 11 ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا، وہ اس کی پروہیبیشن کی بات کرتا ہے، لیکن امپلائر کون ہے؟ وہی جنرل پبلک ہے، ہم آپ میں سے ہی ہیں جن کے بھٹے ہیں جہاں پر وہ ملازمت کر رہے ہیں۔ تو باہر سے تو نہیں آئے ہوئے، کوئی امریکہ کا بندہ تو نہیں ہے، کوئی کہیں اور کا بندہ تو نہیں ہے، ادھر کے ہی لوکل لوگ ہیں نا جنہوں نے اپنے بھٹوں پر ملازم رکھے ہوئے اور پیسے دیے ہوئے اور ان کو قیدی بنایا ہوا ہے۔ تو بنیادی طور پر ہمارے معاشرے کی بھی یہ میں سمجھتا ہوں کہ خرابی ہے، اس بگاڑ کو بھی ہم نے ایڈریس کرنا ہے۔ اگر ہم کسی مذہب کو فالو کرتے ہیں تو ہم اس مذہب کی تعلیمات کو ہی دیکھیں،
اگر ہم کسی انسانیت کی بات کرتے ہیں تو ہم ان انسانی قدروں کو تو دیکھیں. اگر ہم انسان کی تکریم کی بات کرتے ہیں تو اس کا بھی وقار بہت سامنے بڑا واضح ہے جس کو ہم نے قیدی بنا کر رکھا ہوا ہے. تو ہماری سوسائٹی بھی میں سمجھتا ہوں کہ انحطاط کا شکار ہے. انحطاط کا شکار ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے. ناظرین مجھے یہاں پہ ایک بریک لینا ہے اور بریک کے بعد جب واپس ہے تو یہ بات بھی کریں گے کہ میرا آپ کا کردار وہ کیا ہے. کیا ہم مزدور گھر میں کوئی کام لگ گیا اگر، یا میرا پی این جو ہے یا دفتر میں مجھے چائے پیش کرنے والا، اس سے اخلاقاً بھی کبھی بات کی ہے ہم نے؟ اس پہ بات کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. بلند و بالا پہاڑ، کشمیر سے گلگت بلتستان تک، سبزہ زار شجر، صحرا سے سمندر تک، کراچی سے خنجراب تک، ہر خطے کی ثقافت کا حسن بے مثال. یہ ہے میرا، آپ سب کا، ہم سب کا پاکستان. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون. میں ہوں جواد فیضی. بریک سے پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ ہمیں انفرادی سطح پہ، اجتماعی سطح پہ کس طرح معاشرے کو بہتر بنانا ہے. بچوں کی تعلیم اور تربیت، اس پہ یقیناً توجہ چاہیے. اور پھر وہ جو مزدور، وہ جو صرف اینٹیں لگانے والا ہی مزدور نہیں ہے، یہ چائے پیش کرنے والا، یہ جو میرے دفتر کے بعد گارڈز کھڑے ہیں وہ بھی مزدور ہیں نا. 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے. اور اگر دیکھا جائے تو ٹریفک پولیس والے بھی جو ہے نا وہ بھی مزدوری کر رہے ہیں، اور وہ مسلسل آپ کے ہارن بھی، آپ کی جو قانون کی خلاف ورزیاں اس کو بھی برداشت کر رہے ہیں. دھوپ بھی، بارش بھی، یہ سب مزدور ہیں. لیکن ہمیں ان کے ساتھ بھی اخلاقی برتاؤ کرنا چاہیے. کیوں جی بخاری صاحب؟ اخلاقیات میں تو کوئی میرا خیال ہے پیسے نہیں لگتے نا، ٹیکس نہیں لگتا. سر آپ کی بات کا جو سارا خلاصہ ہے نا وہ اس کے اندر ہے. اور آپ چونکہ خود ایک استاد ہیں، میں آپ کو استاد سمجھتا ہوں. آپ نے میڈیا کے شعبے میں اتنا کام کیا ہے اور دل کے بھی آپ ایسے ہیں کہ آپ میری بات سمجھ جائیں گے. دیکھیں ہمارا جو نصب العین ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے قرآن و سنت. اور قرآن نے ایک بات بالکل طے کر دی ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کو چھو بھی نہیں سکتے اگر تم اپنی وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں بہت عزیز ہے. اور انسان کو پیسہ بہت عزیز ہے، پیسہ کمانے کے لیے وہ سب کچھ کرتا ہے. تو آپ نے بالکل صحیح کہا. اور یہ لغاری صاحب بڑی اچھی بات کہہ رہے تھے کہ آج کے دن اگر کسی نے اپنے گھر میں کام والے کو بلایا یا کام والی کو بلایا ہے، آج اس کی چھٹی بنتی تھی، ریاست نے چھٹی دی، آج اس کا دن تھا، تو کم سے کم اتنا اپریشیٹ تو کریں کہ آج اپنے ساتھ بٹھا کے اسے کھانا کھلائیں اور اس کو کہیں کہ یہ آج کے دن کے اضافی 1000 روپے تم لے لو. تو یہ ہمیں کون سکھائے گا؟ یہ کوئی پولیس والا ہمارے سر پہ کھڑے ہو کہ ہم سے یہ کام کروائے گا؟ یہ کام ہمیں اپنے دل سے کرنا ہے. اللہ قرآن میں ہم پتہ کیا سمجھتے ہیں، صفائی میں نے اپنے گھر سے آگے سے کرنی نہیں ہے، بالکل. اور بات میں نے یہ کرنی ہے. اب وہ بھی آرمی چیف جسٹس یا وزیر اعظم نے آگے نہیں کرنی، اب وہ خود بھی کچھ کرنا ہے. نہیں، لیکن تربیت عوام کی ضروری ہے. تربیت تو فرد ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں. موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں. ہمارے افراد کی، قوم کی تربیت 1 کلاس سے بچہ جب جاتا ہے تو وہ پی ایچ ڈی کر کے جب باہر پاس آؤٹ ہوتا ہے، اس کو ہم نے بڑا علوم و فنون سکھائے ہوتے ہیں، لیکن اس کو ہم نے پیسہ کمانے کی تربیت کے علاوہ کچھ نہیں دیا ہوتا. اس کا اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے میں نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، دل دیا ہے، لیکن کم ہی ہے جو تم شکر گزار ہوتے ہو. تو اللہ کا شکر ہم نے کس طرح کرنا ہے؟ اللہ ارحم الراحمین ہے، ہمیں رحم دل بن کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اس کی مخلوق کے ساتھ رحم دلی کرنی ہے. جب کسی کے اندر رحم دلی کا گزر ہی نہیں ہے، اسے نیکی سے بدی سے پرواہ ہی نہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ بالکل یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مفہوم یہ ہے، کوئی آدمی مفسر ہو، مبلغ ہو، بہت بڑا دائی ہو، بڑا افسر ہو، لیکن وہ
اگر اس کے دل کے اندر کسی دوسرے کے لیے ہمدردی اور محبت نہیں ہے تو وہ نیک نہیں ہے. باقی سب کچھ ہو سکتا ہے, نیک نہیں ہے. ہمیں نیکی کی ضرورت ہے, ہمارے دل نیک ہو جائیں. جب دل نیک ہوں گے تو یہ کام ہوگا. لیکن ساتھ میں ریاست کو آپ بیل آؤٹ نہیں کر سکتے. انسانوں کا معاشرہ ہے, یہاں پر ظاہر ہے جہاں پر اسی لیے ریاست ہوتی ہے نیکی کام کر رہی ہے تو وہاں پر بدی بھی کار فرما ہے, اور بدی کی قوت بہت زیادہ ہے, اور وہ ہمیں بڑا اٹریکشن دلاتی ہے. تو اس لیے ریاست کا یہ فرض ہے کہ وہ چیزوں کو سدھارے. اور ریاست ہمارے پاکستان میں, میں صرف ایک بات کہتا ہوں, کوئی کام ہمیں اور کچھ, ہمارا مسئلہ ہے غربت, اور غربت کو روکنے کے لیے کئی باتیں ہم نے آج وہ بات آپ کا موضوع نہیں ہے لیکن کرنا ضروری ہے کہ آپ وہ نہیں کریں گے تو معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا. ہم 3 افراد یہاں بیٹھے ہیں, 3 افراد کے لیے آپ نے چائے رکھی ہے, اگر چوتھا بھی آ جائے گا تو اس کے لیے چائے لانی پڑے گی آپ کو. ہماری آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے, ہم جو بھی تیاری کرتے ہیں وہ اگلے 2 سال 5 سال میں ضائع ہو جاتی ہے کیونکہ افراد اتنے بڑھ جاتے ہیں, کیپیسٹی. ہم ہر طرف سے سوچیں گے, پاکستان ایک شاندار ریاست ہے, مواقع کی سرزمین ہے, اس کے پاس اتنے شاندار یعنی ہماری جو لیبر فورس ہے, ہر بندہ لیبر ہے, ہر بندہ جو اس دنیا میں آیا ہے وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے کچھ محنت و مشقت کرتا ہے, ذہنی ہو یا جسمانی ہو, اور اللہ نے اسے یہ اوزار دے کر بھیجا ہے. ہمارے یہاں یہ بات ہوتی ہے اسکلڈ لیبر اور نان اسکلڈ. میں کہتا ہوں نان اسکلڈ کوئی ہوتا ہی نہیں, ہر کسی کو اللہ نے اسکل دے کر بھیجی ہے. جب اس کو اللہ نے زمین پر بھیجا ہے تو اللہ نے اس کو اس کے روزی کمانے کے لیے انتظام کر کے بھیجا ہے. ہر بندہ اسکلڈ لیبر ہے, اس کو مواقع ملا. اب جب دیکھیں آج ریاست بن گئی ہے نا, تو ریاست بنی اس لیے کہ پہلے جب ریاست نہیں, ہر انسان آزاد ہے تو وہ کچھ نہیں کرتا تھا, اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تو کسی دوسرے قبیلے میں جا کے حملہ کرتا تھا, وہاں سے جا کے ان کا مال لوٹ لیتا تھا, لے کے آ جاتا تھا, یہی کرتا تھا. اب ہم نے جب ریاست بنا لی تو اب ریاست کا کام ہے کہ اپرچونٹی پیدا کرے تاکہ لوگوں کو ملے, اور ہم میں آپ کو ابھی یہ بات کہوں, اس وقت ہمارے ملک میں ایک بڑی شاندار بات یہ ہے, بہت ہی ایکسپیرینسڈ حکومت ہے. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہیں, باقی سیاسی قوتوں کی بھی انہیں تائید حاصل ہے. اگر اب بھی ہم اپنے مسائل حل نہ کر سکیں تو بڑا افسوس ہے ہمیں. لغاری صاحب آپ یہ بتائیے گا, آج وزیر اعظم جس طرح بات انہوں نے کی ہے, وزیر اعظم کا بھی آج یہی کہنا تھا کہ مزدور طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہوا مہنگائی سے, اور وہ ہر روز یہی کہہ رہے ہیں کہ اخراجات کم کیے جائیں اور سرمایہ کاری اب ہمیں مانگنا نہیں ہے, اب یہ ہے کہ ہمارے ملک میں سیکیورٹی فراہم کر دی جائے بیرونی سرمایہ کاروں کو اور ان کی سرمایہ کاری کو, تو حالات اچھے ہو جائیں گے. اس میں میڈیا, اس میں آپ, اس میں میں, اس میں سب کیا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں سر, یہ تو بڑی خوشائن بات ہے کہ دیکھیں جب ریاست اس چیز کو تسلیم کر لے کہ جی مزدور کے حالات, لیکن بیسیکلی کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے. اگر کوئی مانتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ ان کو وہ حل کی طرف جانا چاہتے ہیں. اس میں جو سر جو ہماری معاشرے کی جو ذمہ داری بنتی ہے, دیکھیں آپ نے ایک بات کہی, میں اس آپ کی بات کی طرف آؤں گا منسٹر صاحب کے ساتھ, کہ اس معاملات کے اندر ہمارے ممبر, مسجد, چرچ, گردوارہ یہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے. دیکھیں سر, جس ملک میں رہتا ہوں وہاں پہ ہمارا جو ہے ممبر جو ہے وہ مسجد ہے. اب دیکھیں ہمارے علماء کرام کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے اتنی بلیسنگ ہے کہ کوئی جلسہ کرنے کے لیے سیاسی پارٹیاں کروڑوں روپے خرچہ کرتی ہیں. یہاں پہ جمعے والے دن ہر بندہ خوشبو لگا کے نئے کپڑے پہن کر اپنی گاڑی پہ جا کے مسجد کے اندر بیٹھتا ہے اور 1 گھنٹہ وہ خطبہ سنتا ہے. دیکھیں جی اسی خطبے کے اندر جس کا ممبر ہے, جس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہے, اس نے سب سے پہلے انسانیت سکھائی. اس نے کعبے کے غلافوں کو پکڑ کے کہا کہ اے کعبہ تو بڑا محترم ہے, لیکن تم سے محترم بھی انسان کا خون ہے جو بے جرم بہایا جائے. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے انسانیت ہو, گو کہ اس میں عیسائی ہو, ہندو ہو, پادری ہو, سکھ ہو, جو بھی ہو, مسلمان ہو, کہ اس خون کی تعظیم بتائی اس دنیا کو. اب وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے پڑوسی کا کیا خیال رکھنا ہے, آپ نے مزدور کا کیا خیال رکھنا ہے. ہمیں جو ممبر پہ باتیں بتائی جاتی ہیں وہ آخرت کی بتائی جاتی ہیں کہ وہاں حور ہے, وہاں جنت ہے. میں اپنے علماء کرام کو یہ کہتا ہوں کہ لوگوں کو بتائیں کہ وہ حور, جنت, وہ جو انعام و اکرام ہے وہ اس دنیا سے لے کے جانے ہم نے, وہاں سے کچھ نہیں ملیں گے. یہاں پہ پڑوسی کی خدمت کریں گے, ہمسایہ کا حق رکھیں گے, غریب کی اجرت دیں گے, ان کا خیال رکھیں گے, معاشرے میں صفائی کا خیال رکھیں گے. صفائی کو نصف ایمان کہا گیا. اگر آپ کے گلی کے اندر ایک مسلمان معاشرے میں ایک گلی کے اندر آپ جیسے کہا کہ کچرا ہم باہر پھینک دیتے ہیں, تو ہم نے پھر اپنے مسلمان کی تربیت نہیں کی, ہم نے رسول خدا کا پیغام اس امت تک نہیں پہنچایا. ہمیں وہ پہنچا کہ اس معاشرے کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. سر اس میں ہمارے علماء کرام کا جو بڑے عالم ہیں, بڑے ذی شعور ہیں, لیکن ہمیں ان کو توجہ دلانی پڑے گی کہ جی جو آپ مسائل بیان کر رہے ہیں, یہ صفائی والا معاملہ بھی حضور کائنات نے بتایا ہے. آپ اس ممبر کے بیٹھ کے انسان کی تربیت کریں.
معاشرے کی تربیت کریں، اور وہاں سے بہترین تربیت ہو کے جب انسان نکلیں گے، اس کا ایک مثال جو 1400 سے پہلے مکہ مدینہ میں موجود ہے، ایک ایسا معاشرہ جہاں پہ پہلے جانور نما لوگ رہتے تھے، اس کو ایک انسان کا معاشرہ بنایا گیا۔ اگر دیکھیں یہ حضرت جی اگر یہی سمجھانا شروع کر دے تو مسجد کے گلاسوں کو بھی زنجیری نہیں ڈالنی پڑے گی، بے شک، اور مسجد کے واش روم کو اگر کوئی جا کے دیکھ لے تو یار یہ میرا نصف ایمان ہے، تو میں اللہ کے گھر کو، وہ بھی تو اسی کا حصہ ہے نا، بے شک، جو واش روم ہوگا مسجد کے اندر بیت الخلاء ہے تو مسجد کا حصہ نا اسی عمارت کا، ہم اس کو بھی صاف نہیں کرتے، کوئی اور آگے کرے گا، کیوں جی؟ ایسے ہی ہے، دیکھیں نا آپ بچپن میں ہم نے بھی اسکول میں پڑھی، وہ علامہ اقبال کی بڑی مشہور نظم تھی لب پہ آتی ہے دعا من کا، اب دیکھیں نا اس میں وہ درد مندوں سے، ضعیفوں سے محبت کرنا، اور میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، آپ دیکھیں اس میں ایک میسیج تھا روزانہ کی بنیاد پر بچوں کو، پوری جو کلاس تھی، آپ دیکھیں اگر ہمارے 10 کروڑ بچے ہیں یا یوتھ ہیں ہمارا، اگر ان کے مائنڈ میں بچپن سے ہی یہ بات پختہ کر دی جائے کہ ان کا کام ساتھ ساتھ یقین مانے آپ نے جو بات کی ہے، واللہ میں یہ شرح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ سن کے مطلب آپ قرآن پاک بھی ہم نے بچپن سے ہی ایسے ہی سننا شروع کیا، لیکن یہ جو لب پہ آتی ہے دعا نا، جہاں دیکھنا نا کوئی ضعیف جا رہا ہے، اگر اس کو نہیں بھی ضرورت سڑک کراس کرتے ہوئے کسی سہارے کی، واللہ ہم سارے بچے دوڑ پڑتے تھے کہ یار بزرگوں سڑک پار کرا، یہی چیز آپ دیکھیں نا، آپ مسلسل پتھر پہ اگر پانی گرتا رہے تو پتھر میں بھی سوراخ کر دیتا ہے، مسلسل ایک چیز آپ بچوں کے ذہن میں ڈالتے رہیں کہ آپ نے بڑوں کے ساتھ جو ہے بڑوں کی عزت کرنی ہے، اور اگر بڑوں کو یہ بتایا جائے کہ انہوں نے چھوٹے کی تکریم کرنی ہے، اس کے ساتھ شفقت کرنی ہے، تو یہ سلسلے ہماری سوسائٹی میں آگے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جہاں تک بات ہے، دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی، مسجد اور ممبر کی بات ہو رہی ہے، آپ گردوارے کی بات کریں، آپ چرچ کی بات کریں، آپ کسی بھی مذہب کی، میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، اس میں یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں بڑی واضح کر کے لکھ دی گئی ہیں۔ مسئلہ پتہ ہے کہاں پر ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم نے دنیا کو صرف پیسہ ارن کرنے کی یا پیسہ کمائی کرنے کی ایک جگہ بنا لیا ہے، جہاں پر جو ہمیں بخاری صرف صاحب یہ کہہ رہے ہے تھے کہ ہم نے صرف پیسہ کمانے کے طریقے ایگزیکٹلی ہمارا جو سوشل جو ہمارا سسٹم ہے، جو سیٹ اپ ہے، وہ انحطاط کا شکار ہے، ہم میٹیریلسٹک ہو گئے ہیں، مادہ پرست ہو گئے ہیں، اور یہی مادہ پرستی جو ہے، آپ جس طرح سے میڈیا ہاؤسز کے مالکان کی اور سیٹوں کی بات کر رہے تھے، وہ امپلائرز ہیں، انہیں یہ پتا ہے کہ ہم نے صرف پیسے کمانے ہیں، ہمارا پیسہ کمانا ضروری ہے، کسی کا ملازم جو یہاں پر کام کر رہا ہے، اس کے گھر، اس کی فیملی اس کو نہیں دیکھتے۔ آپ دیکھیں کچھ چھوٹے چھوٹے جو بزنس ہیں، ہم لوگ جب کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ جو یہاں پر آتے ہیں، وہ یہاں پر اگر 5,000 10,000 20,000 کما کے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک پورا فیملی کا سسٹم جڑا ہوا ہے۔ اگر ہم یہ چیزیں سوچنا شروع کر دیں، اور مسائل کو میں بڑی لغاری صاحب کی بات کو انڈورس کروں گا کہ ہم مسائل کو جو ہے وہ ان کا ذکر کرنا چھوڑیں، ہم اپنی سطح پر کچھ کام کرنا شروع کریں، کچھ پازیٹیو رول، کچھ مثبت رول ہم اگر ادا کرنا شروع کر دیں تو معاشرے سے، سوسائٹی سے ہم بچے دیکھیں نا، اتنے وہ میں نے کتاب میں ایک پڑھا تھا کہ میرے دیش کے قصے کتنے عجیب، اتنے زیادہ پھر بھی غریب، ہم اتنے زیادہ ہیں، ہم کچھ اگر اپنا پروڈکٹیو کام شروع کر دیں، کچھ مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے، 100 نہیں حل ہوں گے، 5-10 تو ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اچھا جی، میں بس ایک جملہ چاہوں گا تینوں سے، مجھے ایک بات بتائیں کہ میں نے دیکھا بیرون ملک میں نے گزارے کئی سال، وہاں تو جا کے سر میں اگر 2 منٹ بھی لیٹ ہوں تو بھائی جان وہ مجھ سے پوچھتے تھے، یہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک نماز مکدی تو دوسری شروع ہو جاتی ہے، وقفہ ہی رہتا ہے، اور جس کاؤنٹر پہ چلے جاؤ وہ یہاں گئے ہوئے، یار ہم کام کرنا چاہتے ہیں ویسے؟ بھائی صاحب تسی شروع ہو نا۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہم کام نہیں کرنا چاہتے، ہم جو ہے نا وہ اس، حالانکہ ہمیں یہ ایک اصول پتہ ہے سب کو کہ اس کائنات میں سست اور کاہل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر سورج اپنی رفتار کم کر دے جو اللہ نے مقرر کی، اس سے تو وہ نظام شمسی درہم برہم ہو جائے گا۔ سورج اگر اپنی آب و تاب اس طرح نہ کرے، یعنی ہم سست اور کاہل ہو گئے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جو بہت سی دعائیں مانگا کرتے تھے، ان میں سے ایک یہ دعا بھی تھی کہ اللہ مجھے عجز اور کسل سے بچا، سستی اور کاہلی سے اللہ مجھے محفوظ رکھ، پناہ دے۔ تو ہمارے یہاں یہ باقی، لیکن میں آپ سے جدید دور کی بات کروں گا، قوانین موجود ہیں، پارلیمنٹ کا کام ہے ان قوانین کا گاہے بگاہے جائزہ لیتی رہے کہ ان کے اندر مزید کیا۔ بالکل ٹھیک ہے، اب وقت نہیں ہے چونکہ لغاری صاحب کیا کہیں گے؟ سر جیسے آپ نے سستی کا بات کیا، دیکھیں میرے دین نے میرے اٹھنے کا الارم لگایا ہوا ہے فجر کی نماز، اس کے بعد اٹھ کے میں نے اللہ کا نام لے کے اپنے اداروں میں کام کے لیے جانا ہے، اور اس مزدور کو بھی سوچنا پڑے گا کیونکہ عالمی دن ہے مزدور کا، یہ ادارے، یہ فیکٹریاں، یہ اپنا کارخانے یہ آپ کے ہیں، آپ کے بچوں کا اس سے رزق چلتا ہے، اس میں آپ محنت کر کے کام کریں، یہ بڑھیں گے، امپلائر خوشحال ہوگا تو آپ بھی خوشحال ہوں۔ جناب عتیق الرسول صاحب۔ موسم اچھا پانی وافر مٹی بھی زرخیز، جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان، اپنی خودی پہچان ہو غافل، اپنی خودی پہچان۔ بالکل صحیح۔ بہت شکریہ اکرام بخاری صاحب، لغاری صاحب، عتیق الرسول صاحب، نوازش آپ کی تشریف لانے کے لیے۔ اپنا انفرادی
जायज़ा, खुद एहतसाबी, ये मेरे ऊपर फ़र्ज़ है। इन्नी फ़ान्नी करीब, मुशारक से करीब है, उसको सारी नीयतों का भी पता है। अपनी नीयत ठीक कर लो। और रिज़्क़ हलाल, ये कहा गया रिज़्क़ हलाल कोई कमाने जाए ना, एक्सीडेंट हो जाए तो वो शहीद है, इतना बड़ा दर्जा है। लेकिन ये जो हम डंडियाँ मारते हैं ना, इससे बचना होगा। हमें भी तो अपना जायज़ा लेना है ना, हर बात तो दूसरों पे नहीं डाल देनी। और आखिर में एक और बात, 1 मई साल हो गया है तकरीबन, चंद दिन रह गए हैं, अभी तक कहा जा रहा है और 9 मई वालों को छोड़ दो वरना हम मरकज़ पे चढ़ाई कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये शिद्दतें हैं जिसने मुआशरे में बहुत ज़्यादा बिगाड़ पैदा कर दिया है। रिश्तों के दरमियान दुश्मनियाँ आ चुकी हैं। कोई शख्सियत मुल्क मुआशरे पे मुकद्दम नहीं हो सकती। ये मुल्क है और इंशाअल्लाह ये रहेगा। ये है तो जनाब ये सारी सियासतें चल रही हैं, इद्दत मुद्दत शिद्दत, हमने सारे इखलाकी भी सारे मामलात देख लिए, उसे कह दिया जाता है इनफरादी है ये। और मेरे फ़ौजी जवानों की उनकी निशानियों को भी और उनके ख़िलाफ़ ट्रेंड चलाए जाते हैं। नहीं, हमें फिर से हमें तौबा ताइब करना होगा और इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए सबको मिल के कोशिश करना होगी। अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे और हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। जवाद फैज़ी, चौथा सुतून टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।